बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो इंशाल्लाह ताला आया नंबर 24 से हम शुरू करेंगे। जी इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम किसकी बारी नहीं आई थी? मुझे बता दो, और पढ़ना चाहें तो फिर उस वक्त हम उनसे स्टार्ट कर लेंगे। अर्शी, आप लास्ट टाइम नहीं थी, आप पढ़ना चाहेंगी? जी जी, बिल्कुल। ओके। कौन आया सी? 24 से ये अच्छा, कालू। क़ालू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना नहीं, वो नहीं है। हाहुना क़ाइदून। आइन की आवाज थोड़ी सी और बेहतर करें। क़ाइदून। क़ाइदून। क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अख़ी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईना सनह यतीहून फिल अर्द फला तअसा अलल क़ौमिल आइन सही है। फ़ासिक़ीन। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बस वही थोड़ा आइन का आपका आज हुआ, बाकी तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपका गला तो नहीं खराब? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर थोड़ा आज हो रही है मुझे। मैं वैसे तो घर में करती हूँ, तो जी। कभी हो जाती है ये गले की वजह से। ओके ओके, नहीं नो प्रॉब्लम। क़ालू, उन्होंने कहा, या मूसा। अब ये अगर आपको पिछली आयत का वही बात है कि उनको कहा गया था कि इस शहर में, ये बनी इसराइल की बात हो रही है कि इस शहर में दाखिल हो जाओ और सर को झुका के दाखिल होना। और उन्होंने कहा कि अब ये आगे कि जब उनको ये कहा गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया इसका। क़ालू, उन्होंने कहा, या मूसा, ए मूसा, इन्ना, बेशक हम, लन, हरगिज नहीं, नदखुलहा, हम दाखिल होंगे इसमें, अबदन, कभी भी। यानी ये बात सोचें कि मूसा अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं इस शहर में जाना है, तो दैट मीन्स के अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, ये अल्लाह का हुक्म है जो मूसा अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं। और ये इनकी ढिठाई अभी देखो कि अल्लाह ताला ने उनको फिरौन से बचाया, अल्लाह ताला ने मन और सलवा दिया, अल्लाह ताला ने उनके लिए, मतलब उनको जो एक कहते हैं ना कि एक नई जिंदगी मिली है, उसके बावजूद भी ढिठाई। अब देखें कि क्या कह रहे हैं कि हम हर गिज कभी भी दाखिल नहीं होंगे, मा दामू, जब तक वो रहेंगे, फीहा, इसमें, यानी जो लोग वहां पर ऑलरेडी हैं वो, उनसे हमें डर लगता है। जो रूलर से क्या, तो जब तक वो हैं हम तो कभी भी अंदर नहीं जाएंगे। फज़हब, पस जाओ, अंता, तुम, ये मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, व रब्बुका, और तुम्हारा रब, फ़क़ातिला, पस तुम दोनों जंग करो, इन्ना, बेशक हम, हा हुना, यहीं, क़ाइदून, बैठने वाले हैं। मैं इसकी जब तफसीर सुन रही थी ना, तो वो बताने लगी ये कि एक तो ये बात कि उन्होंने क्या कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा रब चले जाएं, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। सो एक तो ये सोचो कितनी बड़ी बात है, लाइक आप एक अपने नबी से ये कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा रब जाने। ठीक है, पहली बात। दूसरे, वो कहते हैं कि ये जो वर्ड यूज हुए हैं, हुना को, हुना का मतलब होता है यही, हा हुना, यानी कि वो कहते हैं कि वो हुना होता है टेम्पररी, हा हुना का मतलब परमानेंट, मीनिंग कि बस कोई कोई चीज हमें यहाँ से हिला नहीं सकती। वही वर्ड कायदून का भी मतलब है। एक वर्ड होता है बैठने के लिए, जलसा, बैठना, वो आप बैठे, उठ के कुछ कर लिया। कायदून जो ये वाला बैठना है, लाइक जम के बैठ जाना, कि नहीं उठना, मीनिंग कि वो क्या कह रहे हैं कि हम, यानी हमें कोई चीज यहाँ से हिला नहीं सकती, नो मैटर व्हाट यू डू। तुम हमें कुछ भी कह लो या मूसा, हम नहीं हिलेंगे यहाँ से। यानी उनके दिल में किस कदर ये एक आप कह लो कि सख्ती थी, या आप कह लो कि जिस तरह वो एक मतलब कोई शर्म नहीं थी। ठीक है, बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज।
قالا کہا ربی اے میرے رب، یہ کس نے کہا؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام، قال ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املکو نہیں میں مالک، الا مگر نفسی اپنے نفس کا، و اخی اور اپنے بھائی کا، ففرق پس جدائی ڈال دے، بیننا درمیان ہمارے، و بینا اور درمیان، القوم الفاسقین قوم یعنی ان لوگوں کے، فاسقین جو فاسق ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مطلب کیا ان کو اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ، وہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں اور میرا بھائی، میں اس کا تو ذمہ لے سکتا ہوں، میں اس پوری قوم کا ذمہ نہیں لے سکتا، تو بس اب میرے اور ان کے درمیان یعنی بس ڈسٹنس کر دیں۔ تو وہ کہتے یہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اسی ٹائم فریم، یعنی یہی ٹائم تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا اور اس میں، ہمارے اور اس میں ڈسٹینس کر دے، تو یہی ٹائم فریم تھا کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یعنی جو علماء وہ کہتے ہیں، سو قال فرمایا، فإنها پس بے شک وہ، محرمۃ حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سنتن سال، یعنی جو یہ جگہ ہے، جو زمین جہاں پر ان کو جانے کا اندر کہا جا رہا ہے، وہ وہاں پر نہیں جا رہے۔ انہوں نے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ایک اب کہہ لو کہ نافرمانی کی ہے، تو اب ان پہ اس جگہ جانا حرام کر دیا گیا 40 سال کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی، جو بچے تھے وہ بڑے ہوئے، کیا تو پھر وہ 40 سال گزرنے کے بعد وہ اس جگہ انٹر ہو سکے۔ یتیہونا وہ بھٹکتے پھریں گے، فی الارضی زمین میں، فلا پسنا تاسا تم افسوس کرو، علی القومی ان لوگوں پر، الفاسقین جو فاسق ہیں۔ فسق ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کیا مطلب ہے، کہ یعنی اوپن نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی۔ تو ان کے پاس تو جیسے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے جب کسی قوم کے پاس سے گزرے، جب یہ بچ کے نکل آئے فرعون سے، جب ایک قوم کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ لوگ وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، کہا جی ہمارے لیے بھی کچھ بنا دو، تو سامری نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا تھا۔ پھر وہ بچڑے کی پوری کہانی، پھر میں نے ان کی پوری ہسٹری، یہ بنی اسرائیل، اور اب جو فلسطین میں جو اب ہو رہا ہے، یہ بنی اسرائیل ہی ہے نا۔ جوز کون ہے؟ بنی اسرائیل ہیں۔ مطلب یہ قوم اس وقت سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک وہ ڈالی ہے نا، یہ اس وقت سے چل رہا ہے، اور اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو فلسطین، اور مطلب جو اپنا یہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خود پروٹیکٹ کرے، اللہ تعالیٰ خود، جو اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ کچھ کر نہیں سکتے نا۔ چاہیے پانی بند کر دیں، کھانا پینا بند کر دیں، بجلی بند کر دیں، فلسطینیوں کے ساتھ جو پلاننگ کر لیں گے، لیکن پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ الاؤ کریں گے ہونے کا وہی ہوگا صرف، ٹھیک۔ تو اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ سب دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ کس کی لاسٹ ٹائم باری نہیں آئی؟ جی رابعہ، روزی آپ، رابعہ آپ کی لاسٹ ٹائم آئی تھی باری؟ ہاں باری آئی تھی، میں نے کہا کہ اور اچھا کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو میں اچھا، اٹھا اوکے اوکے، لیتی ہوں۔ روزی آپ نے پڑھنا ہے؟ ہاں میں پڑھ لیتی چلو پھر آپ کی لاسٹ ٹائم نہیں آئی تھی نا باری؟ ٹھیک ہے، ہوں۔ نو نہیں ایشو۔ ہاں چلو پھر اس کے بعد پھر رابعہ پڑھتی ہے انشاءاللہ۔ اوکے شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، اس کو دوبارہ دیکھو۔ نَبَأَ نہیں، نہیں میں نہیں نے پڑھ دیا، نہیں نہیں، ہاں، نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ من أحدهما ہما ولم يتقبل من الآخر آخر قال ہاں چلے گی، میں کہیں اور چلے گی، ایک سیکنڈ، یہ رہا۔ قال لأقتلنك
قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي بباسط يدي إليك أقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. اوکے جزاک اللہ خیر. وَاتْلُو اور پڑھیے علیہم ان پر نبأ خبر ابنئی دو بیٹوں کی آدم کے بالحق کی ساتھ حق کے. اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے دو بیٹے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، اور ان کی سٹوری سب کو پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ ایک قربانی آپ کہنے کی، اور ایک کی ایکسیپٹ ہو گئی ایک کی نہیں ایکسیپٹ ہوئی. اس وقت ایکسیپٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک اوپر سے آگ آتی تھی اور جو قربانی ایکسیپٹ کر لی جاتی تھی اس کو وہ جلا دیتی تھی اور دوسرے کو چھوڑ دیتی تھی. تو قابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول نہیں کی گئی، اس کو آگ نے نہیں چھوا، اور اس کو اتنا وہ چڑھا کہ مطلب پھر انہوں نے قابیل نے حابیل کو قتل ہی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کے حق کے ساتھ، میننگ کہ سچائی جو ہے، جو ٹروتھ ہے، جو یعنی وہ آپ ان کو سنائیں، ان پہ بتائیں ان کو، جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ. جب قربا ان دونوں نے قربانی کی، قرباناً قربانی کرنا، فتقبلا تو وہ قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں ایک سے، ولم اور نہ یتقبل وہ قبول کی گئی، من الاخر دوسرے سے. ٹھیک ہے، ایک کی قبول ہوگی ایک کی قبول نہیں ہوئی. قالا کہا لا اقتلنک البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھے. یعنی ظاہری بات ہے، دیکھیں کبھی کبھی قرآن میں جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں کرتے تو ہمیں بعض دفعہ یہ فیل ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ بیچ کا کچھ پارٹ جیسے مسنگ لگ رہا ہے. یعنی سٹوری ٹھیک ہے جی قربانی ہوئی، اس کے بعد اس نے یہ کہہ دیا، اچھا جی تو کیوں کہہ دیا یہ، تو یہ جو باقی چیزیں ہمیں پتہ چلتی کچھ تو ہمیں سنت سے اور جو پورے اوتھینٹک ذرائع ہیں ان سے پتہ چل جاتی ہیں. کچھ چیز جو مطلب ہمیں اس سے بھی پتہ نہیں چلتی اس کو ہم پھر ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ جو یعنی ڈس انفارمیشن جو ہے، کافی انفارمیشن ہمیں جو ایکسپلینیشن کے لیے علماء جو ہمارے ہیں وہ بائبل سے بھی لے لیتے ہیں، وہ تورا سے بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ ایسی ہے کہ وہ ایز اے مطلب کنیکشن بنانے کے لیے وہ بھی ہر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی قالا اقتلنک کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. قالا کہا، اب دوسرے بھائی نے کیا کہا، انما بے شک یتقبل قبول کرتا ہے اللہ من المتقین متقی لوگوں سے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے بعض لوگ کتنا دینا دلانا اللہ کی راہ میں اتنا دے رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا دینا اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کریں. یہ نیتوں پر ہمارے ہیں، نیتیں میٹر کرتی ہیں. کس نیت سے کوئی دے رہا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، یا کسی کا کوئی مال ہی حلال کا نہیں تھا تو وہ دے رہا ہے، مطلب there can be so many things. تو یہ وہ اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ مطلب میں تو تمہیں قتل کر دوں گا، کیوں ایسا ہوا. اس میں ایک اور چیز جو دماغ میں آتی ہے، اب قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں حابیل کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا نا کہ حابیل نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی نہ قبول کرنا. دس از سم تھنگ جو میں اور آپ اب بھی کرتے ہیں. کوئی چیز یا کوئی سچویشن میں چاہتی ہوں کہ میرے فیور میں اس طرح سے ہو اور وہ نہیں ہوتی اور دوسرے کے فیور میں ہو جاتی ہے، جس میں اس دوسرے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمیں ریزنٹمنٹ ہو جاتی ہے دوسرے بندے سے.
اور پھر ہمیں اس طرح ہم اس کو ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از اے ریالٹی, یہ ہوتا ہے. اب جب یہ کہانی ہم سن رہے ہیں تو میں اور آپ دونوں ہم لوگ آرام سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس قربانی کے قبول نہ ہونے میں حابیل کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وہ کیا کہتے ہیں مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا دل میں جو بھی کہ وہ ایمان کا لیول یا تقوی کا لیول کس کا کیا ہے, واللہ عالم, ہم تو نہیں جانتے. تو یہ چیز ہمیں بھی دماغ میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. بعض دفعہ ہمیں شاید لگ سکتا ہے کہ دوسرے کا تو سب کچھ ہو جا رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے ہاتھ میں ہے. اس نے اچھا جو حابیل نے بھی کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو قبول کرتا ہے متقیوں کی قبول کرتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر تقوی کی کمی ہوگی. لائن البتہ اگر بسط بڑھایا تو نے الیہ میری طرف یدا کا ہاتھ اپنا لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے, ماں نہیں انا میں بباسطن بڑھانے والا یدی یا ہاتھ اپنا الیہ کا تیری طرف لأقتلک تاکہ میں قتل کر دوں تجھے. مجھے ذرا کیا لگ رہی, ایک سیکنڈ. یعنی اس بھائی انہوں نے حابیل نے کیا کہا کہ آپ تو اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے میری طرف, میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. مطلب تم اگر آگے قتل کرنے کے لیے مجھے بڑھو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں اللہ سے, رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. ایک سیکنڈ سوری, میں ایک سیکنڈ کو میوٹ کر رہی ہوں سر. اوکے سو انی اخافو, اور کیوں نہیں میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا تجھ پر, انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں اللہ سے, رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. اچھا یہ بات اس میں سے اگر ہم صرف ایک میسج یہ لے لیں ہم کہ جب ہم کسی پہ غصہ آ رہا ہے یا کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے اور اب ہمیں بدلہ لینا ہے کرنا, صرف ایک چیز اپنے آپ کو اگر ہم بتا دیں کہ میں اور کسی کے لیے نہیں, میں صرف یہ کہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس شخص کے اوپر اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤں یا میں اپنی زبان نہ کھولوں, اس شخص کو چھوڑ دیں. اس نے جتنا بھی غلط کیا, یا وہ آپ کو بعض دفعہ لوگ چڑھانے کے لیے کرتے ہیں, بعض دفعہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جو یعنی آپ کہہ لو کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو ہلکا سے کچھ کہوں گا نا میں تو یہ تو بھڑک اٹھیں گے اور پھر ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. بعض دفعہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں. تو اس وقت اگر میں اور آپ اپنے آپ کو صرف اتنا کہہ دیں کہ میں صرف اللہ کی وجہ سے اپنے ہاتھ روک کے بیٹھوں گی, اپنی زبان روک کے بیٹھوں گی, کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ یہ شخص ذاتی کر رہے ہیں, میں ذاتی نہیں کروں گی. انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں ان کے تبو تو پلٹے بھی اسمی ساتھ میرے گناہ و اسما کا اور اپنے گناہ کے, فتکونا پھر تو ہو جائے من اصحاب النار ساتھیوں میں سے, کون سے ساتھیوں میں سے, آگ کے, وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے الظالمین ظالموں کا. پتہ نہیں بیچ میں دونوں کے کیا کیا چلتا ہوگا, اور ڈیفینیٹلی کوئی ایک دفعہ ایک دم سے اٹھ کے تو نہیں کرے گا کہ میں مطلب میری قبول نہیں ہوئی قربانی تو میں تجھے قتل کر دوں گا, مطلب دیٹس ڈزنٹ میک سینس. کہیں نہ کہیں تو بیچ میں کچھ اور چل رہا ہوگا. اور بعض دفعہ آپ دیکھو کہ یہ آپس کی ناچاتی کس لیول پہ پہنچ جاتی ہے, اور یہ ہم اپنے زندگی میں بھی ہم کبھی کبھی یہ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل ہی کر ڈالا, یا آپس کی رشتہ داریوں میں. تو یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ یوسف پڑھی ہوگی سب نے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا تھا, یعنی ان کو کیا پرابلم تھی کہ جی باپ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو زیادہ پوچھتے ہیں, ہمیں نہیں پوچھتے, ان کو لگتا تھا یہ. تو انہوں نے پورا ارادہ کر لیا قتل کرنے کا حضرت یوسف کو, اور ان کو کنویں میں پھینکا ہے. یعنی وہ کس لیول کی ایک دشمنی دل میں فیل کرتے ہوں گے. تو یہاں پر بھی قابلی کی کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن صبح اٹھ کے بس خیال آیا ہوگا اچھا جی میں اس کو قتل کر دوں. بیچ میں ٹائم گزرا ہوگا, بیچ میں اور باتیں ہوئی ہوں گی, اور چیزیں کرتے کرتے کہ جب اس نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا. دیکھیں خیالات کا آنا, ایک آپ کہہ لو کہ دل میں پیدا ہو جانا کوئی چیز, یہ ایک ہیومن نیچر ہے, دل میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے. میرا اور آپ کا کام کب شروع ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط خیال آ رہا ہے تو میں اس کو کرب کروں, اس کو توڑوں, اس کو روکوں, اس کو میں ایک مطلب ایکشن میں نہ بدلنے دوں. یہ میرا کام ہوتا ہے. ہمارا امتحان ہی یہی ہے.
تو جب ہم اس کو روکتے نہیں اپنے آپ کو تو پھر وہ ایک ایسا دماغ پلٹتا ہے انسان کا کہ پھر وہ یعنی کسی کا قتل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ اب یہ قابیل اور عابیل کا ہوا اور اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو. یہ پہلا قتل تھا جو اس دنیا میں ہوا. تو مطلب جس امیجن کے یعنی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی کہ میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تاکہ تم میرا اور اپنا سب گناہ اپنے سر لو. میننگ کہ اب اگر ہاتھ اٹھا لیتے وہ تو کیا پتا کہ وہ زیادہ غلطی کر دیتے یا زیادہ برا مار دیتے کر دیتے. تو وہ بجائے اپنے اوپر لینے کے انہوں نے کہا جو تم کرو گے تم پھر اللہ کو خود ہی جواب دو گے اور تم آگ کے ساتھی جو ہے نا ان کے ساتھی بنو گے تم. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور بدلہ یہی ہے ظالموں کا. جی انیلا نہیں رابعہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله دوبارہ بولیں. فبعث الله غربا نہیں الف ہے نا. غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم دو چیزیں كثيرا منهم بعد ذلك نہیں یہاں پر آپ نے وہ کرنا ہے نا میم کے بعد بات منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اوکے جزاک اللہ خیر. فطوعت تو آسان کر دیا لہو اس کے لیے نفس نے قتل کرنا اخی ہی اپنے بھائی کا. فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے. فاصبح پس وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی کہ جو یعنی اس کے نفس نے وہی بات ہے نا ہمارا نفس ہے نا جو کچھ کام آسان کر دیتا ہے ہمارے لیے اور کچھ کام مشکل کر دیتا ہے. کوئی بھی کام اٹھا لیں کوئی لسٹ اپنی ایک بنائیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو کام آپ کو مطلب آپ کرتے ہیں وہ والے کام ہیں جو آپ کو کرنے آسان لگتے ہیں جو آپ کا نفس کہتا ہے کہ یار دس از ایزی یہ ہم کر لیتے ہیں. تو اس قابیل کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا یعنی اس لیول کا شیطان نے غلبہ کیا دماغ کو اس لیول پہ ایک وہ ڈال دیا اس میں کہ یہ تو تمہارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے. سارا کچھ اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں ڈالا ہوگا کہ وہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے. تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ کیا ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعثا پھر بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا
यबहसु वो खोदता था फिल अर्दी ज़मीन में, ली यूरियाहु ताकि वो दिखाए इसे, कैफा किस तरह, युवारी वो छुपाए, सौअता लाश अखी अपने भाई की, यानी कि अब जब भाई को तो मार दिया, अब समझ ना आए, अफसोस तो फौरन एकदम हो गया, गम आ गया एकदम कि मैंने ये क्या कर दिया, और फिर अब बॉडी पड़ी हुई है, अब समझ नहीं आ रही कि इसका करना क्या है, मतलब पहला मतलब कोई देखा हुआ नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ आइडिया नहीं कि इस बॉडी का अब करना क्या है, ये लाश पड़ी है, इसका क्या, तो अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा, तो कौवा जो है वो वहां पर कोई दूसरा परिंदा या कौवा मरा होगा क्या, वल्लाहु आलम, तो उधर वो जमीन खोद रहा था, जमीन खोद के उसने वो जो दूसरे कौवे की वो थी अंदर डाली, ऊपर से मिट्टी डाल दी, यानी कि बेसिकली अल्लाह ताला ने कौवे के जरिए ये सिखाया कि मतलब तुम्हें इसका क्या करना है। काला, उसने कहा, या वही लता, हाय अफसोस मुझ पर, अजस्तु, क्या आजिज हुआ मैं, अन इससे के, अन अकूना कि मैं हो जाऊं, मिसला मानिंद, हाजा इस, अल गुराबी कौवे के, फउवारिया कि मैं छुपाऊं, सौअता लाश अखी अपने भाई की, यानी कि वो देख के ख्याल ये आगा ना कि कौवे को पता है, इस कौवे को की तरह मैं भी हो जाऊं, मतलब मैं भी इससे सीखूं, अब मैं यानी एक परिंदे से सीख रहा हूँ, यानी मैं जो अपने आप को इतना कुछ समझता हूँ, मुझे इतना भी नहीं पता कि मैं इस बॉडी का क्या करूं, तो ये मुझे अब ये कौवे को देख के मैं इससे सीख रहा हूँ। कतब फवारिया कि मैं छुपाऊं, सौअता अखी लाश अपने भाई की, फअस्बहा तो वो हो गया मिनन नादिमीन, नादिम होने वालों में से, यानी उसको शर्मिंदगी हुई, और होता है ना कि वो एक मोमेंट होता है कि फिर आप रियलाइज करते हैं कि ये गलती क्या हो गई, और मैं जो अपने आप को इतना कुछ समझ रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे ऊपर एक नजर आ गया मुझे कि जी इसको तो मुझसे भी ज्यादा पता है, जो कि एक परिंदा है, लाइक कोई इंसान नहीं है। मिन अजली, बवजह जालिका, इसके बवजह, मिन अजली जालिका, बवजह इसके, कतबना लिख दिया हमने, अला बनी इसराइल, बनी इसराइल पर, अन्नहु के बेशक वो, मन जिसने कत्ल किया, नफ्सन किसी जान को, बिगैरी बगैर नफ्सिन किसी जान के, औ या फसाद करने के, फिल अर्दी जमीन में, फकअन्नमा तो गोया के, कतला इसने कत्ल कर दिया, अन्नासा लोगों को, जमीअन सब के सब, यानी कि बेसिकली अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि लिख दिया बनी इसराइल पर कि बेशक वो जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर किसी जान के, या फसाद करने के लिए जमीन में, तो उसने ऐसा है कि जैसे कत्ल कर दिया तमाम इंसानों को, यानी एक इंसान का कत्ल करना गोया के ऐसा है जैसे कि सारी इंसानियत को खत्म कर दिया, सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये मतलब हमने ये सुनी हुई है ना, ये मतलब ये हमें पता है, इसलिए ये आयत है कि जिसने एक इंसान को, तो जो बेसिकली जो अलाउड आप कह लो ये कि एक, जिसे कहते हैं ना कत्ल के बदले में किसी को फांसी दी गई, या कत्ल के बदले में कत्ल किया गया तो अलाउड, जंग की हालत है आमने सामने आके कत्ल हो गया अलाउड, या किसी से गलती से कत्ल हो गया अलाउड, अदर देन दिस किसी सूरत में कत्ल जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, ये चीज अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कैसे हुआ कि जैसे कि सब उसने पूरे सबके सबको खत्म कर दिया, वो मन, और जिसने अहयाहा जिंदगी बचाई इसकी, फकअन्नमा तो गोया कि अहया इसने जिंदा किया, अन्नासा लोगों को, जमीअन सब के सब, जिसने किसी एक इंसान की भी जान बचा ली, उसने गोया तमाम इंसानियत को बचा लिया, यानी दोनों तरफ इट इट गोज बोथ वेज, जिसने एक इंसान को भी कत्ल किया ऐसा है कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक इंसान को भी बचा लिया ऐसा है कि पूरी इंसानियत को बचा लिया। अब कोई मुझे बताए कि हम जो हमारे यहाँ कत्लो गारत जो आराम से कर दिया जाता है और रीजन दी जाती है उसके लिए, तो मतलब क्या बनेगा उसका, जो वो रीजन, मतलब कोई भी, मतलब अब जो बेसिकली ये किसी भी जान जिसने, आप मतलब आप अगर बैटल फील्ड पे नहीं हो और आपने जानबूझ के प्लानिंग के साथ किसी को कत्ल कर दिया है, तो उसकी कोई मामूली सजा नहीं है अल्लाह ताला के नजदीक। इन्हें पे इमेजिन करें कि अल्लाह ताला के नजदीक की कितनी बड़ी बात है कि एक इंसान का कत्ल ऐसा है कि जैसे कि तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया गया, ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब इसको हमारे यहाँ अभी इतना एक नॉर्म होता जा रहा है कि हम मतलब इस चीज को हाँ सुनते हैं, खबर आती है, करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि क्या कहते हैं ये जो मतलब अब क्या करें, हालात बुरे हो गए हैं, और ये कह के हम बातें अपनी खत्म कर देते हैं। तो एक सेकंड जी, सॉरी।
I am so sorry. एक second, I'm just going to pause. अच्छा, तो यानी हमारे यहाँ इस चीज को हमें एक नॉर्मलाइज कर दिया गया है, मतलब यहाँ तो नहीं जहाँ हम रह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं, लेकिन पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर किसी का भी कत्ल हो जाता है या कोई, ठीक है, बुरा लगता है, दुख भी होता है, तकलीफ होती है, उसके बाद जिंदगी नॉर्मल चलती रहती है। और वहां पर इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है बाज दफा लोगों को कि वो, जैसे जो आप कह लो कि सुइसाइड बॉम्बिंग है, जो वो उनको कहा कि जाता है कि भाई तुम ये जो है ना, ये लोग गलत है, इनको मारोगे तो तुम सीधे जन्नत में जाओगे। कुछ लोगों की ये ब्रेन वॉशिंग होती है, उनको बचपन से ट्रेन किया जाता है। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं कि जिसने एक भी इंसान को, अब ये मैंने आपको 3 रीजंस बता दिए कि जिसमें कत्ल हो जाए या कत्ल कर दिया जाए तो अल्लाह ताला, मतलब वो एक तरह से आप अलाउड वाली बात कह लो, बाकी तो कोई सिचुएशन में भी अलाउड ही नहीं है। तो मतलब यानी इस चीज को कितना हमारे लिए, मतलब हम सब ने इतना एक ईजी ले लिया है इसको, हम लोग इम्यून हो गए हैं इससे, ये इतनी मामूली बात नहीं। तो अब अगर यानी बात सिर्फ वही है कि ये तो चलो कत्ल की बात है, इससे थोड़ा सा मैं सिर्फ से एक और स्टेप अब थोड़ा सा पीछे हट जाए, कत्ल तो एक वो लास्ट वो बात बनती है ना, इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है कि इंसान अपने आप को एक, वो कहते हैं ना, ग्राउंडेड रखना, या अपने आप को चीजों को बढ़ने ना देना, क्योंकि दिमाग फिरने में मतलब दिमाग जो आप कह लो ना कि फिरते देर नहीं लगती। अगर अपने अंदर आप लोगों के खिलाफ नेगेटिविटी जो डालने देंगे, नेगेटिविटी को पलने देंगे, नेगेटिविटी को बढ़ने देंगे, ये वक्त आ सकता है कि फिर हमसे कोई ऐसी बात हो जाए कि जो हमें अलाउड नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और ये होता है, बहुत सारे वाकयात हमारे इर्द गिर्द होते हैं ये, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो हमें दिमाग में रखना है। नेगेटिविटी आ रही है, किसी के बारे में फीलिंग्स आ रही है नेगेटिव, उसको दबाएं, इस तरह से दबाएं कि अल्लाह ताला से मदद मांगें, इस्तगफार करें और अल्लाह ताला पे छोड़ दें अगर किसी ने ज्यादती की है। इस तरह अपने दिल को ठंडा रखें। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, जाअतहुम, आए इनके पास, रसूलना, रसूल हमारे, बिलबय्यिनात, साथ वाज़िह निशानियों के। यानी कि हजरत मूसा की अगर बात करें, बनी इसराइल के पास हजरत मूसा को खुली निशानियां, यानी एक तो मोजिजे थे ना उनके कि उनका हाथ चमकता हुआ हो जाता था, या उनकी जो लाठी थी वो सांप बन जाती थी, ये मोजिजे थे। उसके अलावा जो समंदर का बिल्कुल 2 हिस्सों में हो जाना, या मतलब इन्हीं इतने सारे, उनको तो और भी मोजिजे दिए गए थे, उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी जिनसे फिर अल्लाह ताला ने उनको निकाला भी था। तो वक्त के साथ साथ इतनी सारी उनके साथ अल्लाह ताला ने, आप कह लो अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें उनको दी थी, उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरे थे। सुम्मा, फिर इन्ना, बेशक, कतीरन, बहुत से, मिनहुम, उनमें से, बाद आबाद, जालिका, इसके, फिल अर्दी, जमीन में, लमुस्रिफून, अलबत्ता ज्यादती करने वाले हैं। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे, ऐसे हैं जो जमीन पे, जिसे कहते हैं ना ज्यादती, इसराफ से निकला है। मतलब मुस्रिफून जो ज्यादती करना, ये दूसरा वाला इसराफ, इट्स नॉट इसराफ वो वाला, ठीक। अच्छा, यहीं तक हमने शायद किया था, बस एक कोई और पढ़ ले एंड देन वी विल स्टॉप तफसीर हियर। तो अब शाम पढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम फरियाल। वालेकुम सलाम। जी मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा जज़ाउ अल्लज़ीना नहीं, इसको युहारिबून कनेक्ट कर लो ना। जज़ाउ अल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद्दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम अच्छा, इल्लल इसको दोबारा बोलो। अज़ाबुन अज़ीम इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू। अच्छा, एक चीज ना, ये बखैर ये सबके लिए है, मैं आप ही के थ्रू बता दूं। जब आप इख्फा करते हो ना, तो आप जैसे यहाँ पर इख्फा होगा बिल्कुल ठीक। अगर जिस लेटर जो ये वाला है ना, अगर ये लाइट लेटर है ना, तो इख्फा भी लाइट करेंगे, मुंह को फ्लैट रख के। और अगर यहाँ पर कोई हैवी लेटर आ रहा है तो इख्फा हैवी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ लाइट लेटर है ता, तो इसको आप मुंह को थोड़ा फ्लैट रखेंगे, अन ठीक है। तक़दिरू
عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بس یہاں تک Yeah. رکھ لیتے ہیں، Okay. یہاں تک رکھ لیتے ہیں. جزاک اللہ Okay. خیر. Okay. انما بے شک جزاء بدلہ الذین ان کا جو یحاربون جنگ کرتے ہیں اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کیا اب یہ آگے کیا بتایا جا رہے گا کہ ان کا بدلہ کیا ہے. وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے جنگ یا رسول سے جنگ کیا ہے کہ دین کے خلاف یا لوگوں کے خلاف جو مطلب یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اگینسٹ جو بھی چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ. تو وہ جنگ کرتے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد کرنے کے لیے، مطلب وہ بیسیکلی ان کا جو مقصد ہے اس زمین پہ فساد رہے. اب جو ارد گرد ہمارے آپ دیکھیں بڑی بڑی جو یہ طاقتیں ہیں، آپ یو ایس کو لے لیجیے، مطلب اور ڈفرینٹ جو لیڈرز ہیں بڑے بڑے، ان کا کچھ حد تک مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو کسی ایک چیز میں بزی رکھنا تاکہ فساد کنٹینیوسلی تھوڑا بہت چلتا رہے، تاکہ وہ کہتے ہیں نا اپنی دکانیں چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا ہوتا ہے. تو اسی طرح چھوٹے پیمانے پہ آپ کو اپنے فرینڈز میں، آپ کو اپنی فیملی میں، آپ کو اپنے کولیگز کے درمیان آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دو لوگوں کے درمیان نہ مطلب مصیبت فساد چلتی رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بدلا یہ میں ڈفرینٹ لیول، تو یہ ایک ڈفرینٹ لیول کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہر بندہ، ظاہری بات ہے کہ میں اس لیول پہ بات کر سکتی ہوں، میں آپ کوئی ہائر پوسٹ پہ نہیں ہوں کہ میں گورنمنٹ لیول کی اپنی بات کروں گی، یا میں جنگیں لڑنے نہیں جا رہی، یا میرا تو میں اپنے لیول پہ ہمیں تو ایگزامپل، ہمیں تو لیسن اس سے اپنے لیے لینا ہے نا. تو بیسیکلی وہی کہ کیا میرا رول مسئلوں کو نپٹانے والا ہے یا مسئلوں میں اور آگ پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہ یقتلو کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یا یصلبو وہ سولی چڑھا دیے جائیں، او تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ہاتھ ان کے، وارجلہم اور پاؤں ان کے، من خلاف مخالف سمت سے، او ینفو یا وہ نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالکا یہ لہم ان کے لیے، خزی رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. تو جو لوگ فساد پھیلانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ مطلب ان کی جزا کیا ہے؟ جزا یہ ہے کہ ان کو یا تو وہ قتل کر دی جائیں، یا وہ سولی چڑھا دی جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن میں کٹوا دیے جائیں. یہی ان کا مطلب جو بدلہ ہے، یعنی خزیون میں رسوائی ان کو، تاکہ دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہو اور آخرت میں تو ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے ہی ہے. تو وہ کبھی بات ہوتی ہے نا کہ جب دین کی احکامات کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور سزا کی بات ہوتی ہے، اور اسپیشلی جیسے سعودی عربیہ میں یہ جو اسلام کی جو شرعی سزائیں ہیں وہ کافی حد تک انہوں نے ان کو اپلائی کرتے ہیں، وہ لگایا. تو بات پورے دنیا میں یہ ہو رہی تھی کہ کتنی سخت سزا ہے، تو کتنا یہ ظلم ہے. کیا تو اللہ تعالیٰ ظلم کیوں کریں گے کسی کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنایا، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع پہ موقع دیتا ہے. اس کے باوجود اگر ہم اینڈ میں مطلب تب بھی نہ سنیں اور پھر بھی غلط کرنا، پھر اس کی سزا جب ملے تو پھر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو اسلام تو مطلب یہ کس قدر سخت سزائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تو یہ سزا ہونی چاہیے کہ جو فساد کریٹ کر رہے ہیں، جو لوگوں کے درمیان مطلب یعنی ایک اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے جنگ کر رہے ہیں. تو ان کو تو بدلہ یہی ملے گا کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور وہ آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. آخرت میں تو عذاب ان کے لیے ہے ہی ہے، لیکن ایسے لوگ دنیا میں بھی پنپنے نہیں پاتے، میننگ کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے. وہ لگتا ہے کہ وہ کامیابی ہے، نظر آ رہی ہوتی بس، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم اس کو نہیں، ابھی ایک اور ہے میرے خیال میں، یس، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو تابو توبہ کریں، من قبلی اس سے قبل، ان کے تقدیرو تم قادر ہو جاؤ، علیہم ان پر، فعلمو تو جان لو، ان بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا. یعنی ایک تو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب آئے گا اور جن کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، لیکن لیٹس سے کہ کوئی شخص یہ غلط کرتا تھا، فساد پھیلانے کی کوششیں کرتا تھا، لیکن اس کو ایک دن اٹھا تو سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ دس از سم تھنگ رانگ، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ توبہ کر لے.
من قبل ان تقدیروا علیہم، یعنی اس سے پہلے کہ تم ان پہ غالب ہو جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس سے ہم لیں گے پہلے لیسن اور پھر اپنی لائف میں لیں گے کہ اب لیٹس سے کہ اب بالکل تلوار کی زد میں آ گئے اور اب کہو کہ اچھا جی میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ جس طرح فرعون تھا جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں میں، لیکن وہ اس وقت کا اس کا ایمان قبول نہیں ہے. یہ تو ہاں اس سے پہلے جس طرح یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم قادر ہو جاؤ ان پر تو اور وہ توبہ کر لیں تو فعلموا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جسٹ امیجن کہ کیا کیا نہیں انسان نے کیا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب تم توبہ کر لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے فار ایگزامپل کسی انسان سے قتل ہو گیا، اب وہ پکڑا گیا ہے، اب اس کو سزا ہوگی، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے حساب سے اس کو یعنی کہ سزا ہوگی، تو سزا تو شاید اس کو پھر بھی ہو جائے، لیکن اب وہ اگر صدق کے دل سے توبہ کر لے گا تو دنیا میں تو چلو سزا مل بھی گئی، آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو فوکس پہ جس طرح وہ ایک عورت تھی نا کہ اس سے زنا ہو گیا تھا اور جو وہ رسول اللہ کے پاس خود آئی کہ رسول اللہ میں نے مجھ سے زنا ہو گیا، تو رسول اللہ نے ایک طرف منہ پھیر لیا اور اس کو جواب نہیں دیا. اس نے پھر کہا دوسرے کسی دفعہ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، جب مطلب وہ مطلب اگر جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، جب آئی تب آئی، انہوں نے کہا نہیں جاؤ جب 2 سال کا جب یہ دودھ چھڑا لو اس کا تب آنا. وہ عورت پھر آئی تو اس وقت پھر آپ نے چونکہ وہ آ گئی تھی، اگر وہ نہ آتی تو اس کا مطلب یہ تھا آپ اس کو موقع دے رہے تھے کہ وہ ویسے ہی معافی مانگے اور اس کو سزا آپ کو نہ دینی پڑے، لیکن اس کا یہ تھا کہ مجھے دنیا میں ہی سزا مل جائے تاکہ آخرت میں بچ جاؤں. بچے کو جب اس نے دودھ چھڑا دیا اور بچہ دوسرا کھانا کھانے پہ آ گیا، وہ بچے کو دیکھ کے وہ رسول اللہ کے پاس آئی اور اس کو پھر اس کو جو رمی کر کے نا اس کو قتل مطلب مارا گیا تھا، کیونکہ سزا یہ ہے کہ اس نے یہ چوز کیا کہ مجھے آخرت میں جو ہے نا سزا نہ ملے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم آخرت کی سزا کو اگنور کر کے نہیں وہاں تو چلو دیکھا یہ دنیا میں مجھے سختی نہ آئے، دنیا میں میرے اوپر، دنیا میں میرا نام بدنام نہ ہو جائے، دنیا میں کوئی میرا مذاق نہ اڑا لے، دنیا میں میرے دوست مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں، دنیا میں میرے ساتھ ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم آخرت کی سزاؤں کو بھول جاتے ہیں. تو ہم سب اپنے ساتھ مطلب ہمیں کرنا کیا ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے اپنے دل کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور تھوڑی سی پریشانی دنیا کی یا تھوڑا سا مذاق اڑوانا یا تھوڑی سی جو ہنسی اڑوانا یا تھوڑا سا امبیرسمنٹ جو دنیا کی پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ اٹھا لینا کہیں بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو آخرت کا جو عذاب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہیں پر ہم رکیں گے آیا نمبر 34 پہ اور انشاءاللہ سیرہ کی طرف چلتے ہیں. مجھے 1 منٹ دیجیے ذرا میں اپنے نوٹس. اثر کا بریک نہیں دو گی فریاد؟ اچھا یا اثر پڑھ نہیں لیا آپ پڑھی لوگوں نے اثر؟ اوکے آئی ڈونٹ نو، ہمارے یہاں تو اذان نہیں ہوئی تھی، تو اچھا اگر سب نے پڑھ لیا تو میں پھر پڑھ کے آ جاتی ہوں. اٹس اوکے. مجھے جلدی جلدی سارے بتا دیں، اگر میجورٹی نے پڑھنی ہے تو وی کین ہیو اے بریک. مجھے کیونکہ آپ ہمارے یہاں ذرا اذان دیر سے ہوتی ہے نا. میں نے اچھا بھی نہیں پڑھی ابھی اثر ویسے فریال. اچھا میں نے میں کیونکہ نے ابھی کلاس سے بس پہلے جلدی سے پڑھ لی تھی بیچ میں ہاں جب تم آف ہوئی تھی کہ تو ادھر. جو ارلی والی اثر ہے نا وہ 4:30 ہو جاتی ہے، تو میں نے تو 4:30 کے حساب سے پڑھ لی تھی، تو اس لیے میں ٹھیک ہے، جنہوں نے ہم لوگوں نے نہیں پڑھی ہم پڑھ کے آ جاتے ہیں. یو کین کنٹینیو. چلیں ہے نا؟ ٹھیک ہے. یا تو اس طرح کیونکہ میں مطلب مغرب بھی ہو جائے گی تو اس لیے میں 6:45 ویسے ہی ختم کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم پڑھ کے آ جاتے ہیں، چلیں آپ آپ لوگ پڑھ کنٹینیو لیں، میں جب کریں. تک تھوڑا ریویو کرتے ہوئے آگے چلتی ہوں انشاءاللہ. صحیح. ٹھیک ہے. سو میں ذرا اپنے نوٹس نکال لوں. اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم جو رکے تھے let me just see کہ ہم نے تو بیسیکلی ابھی وہی چل رہا ہے، کیونکہ اب مطلب آنیسٹلی یہ جو سیرہ ہے بیسیکلی ابھی اس پوائنٹ پہ آ گئی کہ لائک اٹس آلموسٹ ڈن، اس سینس میں کہ اب مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا ہے. مکہ جو بیسیکلی جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا، جو دعویٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنے تھے اور وہ جو پورا پروسیس شروع ہوا تھا، اب وہ فل سرکل آ کے اب مکہ جو ہے وہ اب اس میں اسلام آ گیا ہے. تو بیسیکلی تو سیرہ جو ہے نا وہ مین آپ کہہ لو کہ جو وہ اس کے بعد تو اب تھوڑا ہی رہ جاتا ہے. تو
تو اس لیے جو کچھ بھی واقعات اس مکہ میں ہوئے ہیں، مکے کے جب اس پہ فتح کرنے کے بعد، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے ذرا تھوڑا لمبا سا چل رہا ہے یہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بیچ میں ہم لوگ نے مطلب مختلف آپ دیکھتے رہے ہو کہ کس طرح کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے اس پہ، پھر کچھ بالکل مکہ کی فتح ہونے سے کچھ دیر پہلے مسلمان ہوئے، کچھ اس کے بعد مسلمان ہوئے، کچھ اور تھوڑے لیٹر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 19 دن رہے تھے اکارڈنگ ٹو کچھ علماء، 19 ہے، کچھ 17 18، واللہ عالم، لیکن اراؤنڈ دیٹ ٹائم اتنے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں ٹھہرے تھے۔ تو اس دوران کیا کچھ کیا تھا انہوں نے، جس طرح وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو بت توڑے گئے تھے، پھر جو مکہ کے جو بت تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ کعبے کے ارد گرد جو 360 بت جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف جو وہ تھے جو ارد گرد کے علاقوں میں بت تھے، ان کو آپ نے مختلف لوگوں کو ایز اے ڈیلیگیشن یا ایز اے چھوٹی چھوٹی ایکسپیڈیشن کے طور پہ بھیجا تھا کہ وہ وہاں جا کے بتوں کو توڑ کے آئیں۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے تو آگے چلتے ہیں۔ تو اب آہستہ آہستہ بیسیکلی جب یہ مکہ فتح ہو گیا، اب ارد گرد کے جو مختلف قبائل تھے، جو ٹرائبس تھے، جتنے جو ارد گرد جو بدوؤں کے آپ کہہ لیں جو مختلف وہ ٹرائبس تھے، اب انہوں نے باری باری آ کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ مطلب پورا جو یہ کہتے ہیں نا عربین جو پیننسولا تھا، پورا علاقہ، پورا جو عرب تھا، جو ارد گرد اوپر نیچے لیفٹ رائٹ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ہر طرف، چاروں طرف، کیونکہ یہ عرب سعودی عربیہ تو یہ جو بالکل کٹا ہوا تھا نا، ویسے تو بالکل ایک بیچ میں یہ جزیرہ نما جسے آپ کہتے ہیں کہ جزیرہ کٹا ہوا تھا۔ تو اب جب یہ خبر تو پہنچ گئی کہ اچھا جی اب تو مکہ جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے، اور بیسیکلی وہ انتظار میں تھے، جو علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ارد گرد کے قبیلے تھے وہ انتظار میں تھے کہ یہ قریشیوں یعنی جو مشرکین ہیں ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سب کچھ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ یہ فیصلہ اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہم سب کچھ کریں گے۔ اور مطلب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ واپس آ گئے ہیں اور اتنی تعداد میں مسلمان بھی ساتھ آئے ہیں، اور اسلام جو ہے اب وہ مطلب مکہ فتح ہو چکا ہے اور یہ بت توڑے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی اب سمجھ آ گئی کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی ایک نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھی والے جو تھے نا، جو اصحاب الفیل، ان کے ساتھ جس طرح کیا تھا کہ پرندوں کے ذریعے بچا لیا تھا مکہ کو، تو اب یہ جو ہیں یہ رسول اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے مکہ کو بچائے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب جو مکہ فتح ہو گیا، تو ارد گرد کے تمام قبیلے جو ہیں وہ آ کے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک، اور مکہ جو ہے اس کا نہ صرف مطلب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے لیے نہیں، اس میں تمام عرب، چاہے وہ بدو تھے، چاہے وہ قریشی تھے، چاہے وہ مطلب مشرک تھے، جو بھی تھے، ان سب کے لیے مکہ کی ایک حیثیت ایسے آپ کہہ لو کہ جسے کہتے ہیں نا ہولی سٹی، یعنی کہ جو ایک جسے مسجد حرام، یعنی کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ تھی، یا امپورٹنٹ آپ کہہ لو کہ بہت امپورٹنس رکھتی تھی۔ جب بھی انہوں نے اپنے جو بت تھے یہاں رکھے ہوئے تھے، وہ بت کیوں رکھے تھے؟ کہ وہ یہاں آئیں گے تو ان کی عبادت کریں گے۔ وہ کعبے کو اللہ کا گھر کہتے تھے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا گھر نہیں کہتے تھے۔ تو اب بیسیکلی جو لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ اب یہ جو مسلمان جو ہیں یہ واپس مکہ آئے ہیں، اور اب اس پہ انہوں نے آ کے اسلام قبول کرنا شروع کر لیا۔ اور اب یہ دیکھو کہ بیسیکلی ایون مکہ انکلوڈیڈ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں، اور مکہ فتح ہو گیا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 90% جو پورا عرب تھا آف دس ٹائم، جب کی یہ بات ہے، بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا تھا۔ وہ لوگوں نے خود آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ جس بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور وہ مطلب کسی یہ جو آپ کہہ لو کہ جو نان مسلم اسپیشلی جو ہسٹورینز ہیں نا، وہ اس چیز کو ایک بہت ہی ڈفرینٹ وہ دیتے ہیں کہ یہ جو اسلام جو پھیلا ہے وہ بہت ہی مطلب جنگ و جدل اور اس کے ذریعے پھیلا، ایسا مطلب صحیح اگر بندہ کوئی دیکھے اس کو، تو یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ان کے کیریکٹر کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام جنگ و جدل سے نہیں پھیلا، ہاں جنگیں ہوئی ہیں، مگر یہ مطلب بہت ہی
छोटी परसेंटेज आप कह लो, जो इलाके हैं बहुत छोटी परसेंटेज है उन इलाकों की जो जंग के जरिए वो हुए हैं। तो अच्छा, उसके बाद इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि सारा जो अरेबिया ईस्ट वेस्ट सारा अरेबिया जो है वो मुसलमान होने के लिए आना शुरू हो गया। और यही टाइम फ्रेम है जो अल्लाह ताला ने फिर सूरह नसर जो है, अब इंशाल्लाह हम इसकी थोड़ी सी साथ में इसकी तफसीर भी देख लेंगे कि सूरह नसर जो है ना भाई, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि जब अल्लाह ताला की मदद आ गई और अब देखेंगे कि लोग जो हैं अल्लाह के दीन में जौक दर जौक, मीनिंग फौज दर फौज, यानी कि ग्रुप्स में आ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सूरह थी इसी उसके हिसाब से वो अल्लाह ताला ने भेजी। और कहते हैं कि यानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि अब ये पॉइंट जो था हिस्ट्री में, उसके बाद से यानी एंड तक, सीरा के आखिर तक इतने लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद आके मुसलमान होना शुरू हो गया। मतलब यानी वो कहते हैं एवरी डे लोग आ रहे थे। और लिटरली मतलब कहते हैं कि मतलब यानी बस इमेजिन करें जैसे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साल अब तक लग चुके हैं, तो ये 8th ईयर है हिजरत का। 13 साल आपने मक्का में लगाए और फिर 8 साल ये, ठीक है, तो 21 साल, मतलब ये कहने की बात है 21 साल आपने लगाए हैं। अभी ये भी दिमाग में रखिए कि जब आपने ये सफर शुरू किया था, जब आपको नबी बनाया गया था, आपकी उम्र 40 साल थी। अब इस वक्त उम्र क्या है? 61। जस्ट इमेजिन फिजिकली भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन चेंजेस से गुजरे होंगे, आपकी ताकत का एक लेवल क्या होगा, आपको इमोशंस और चीज, जिंदगी में आपके और भी बहुत से वाकयात हो रहे हैं, अभी थोड़े बहुत हम अभी भी देखेंगे, मतलब क्या कुछ हो रहा है। और ये मतलब लाइक वो क्या टाइम होगा, वो क्या फीलिंग्स होंगी कि जब लोग इस तरह आके इस्लाम कबूल कर रहे होंगे। मतलब आपका यानी क्या रसूलुल्लाह की फीलिंग्स क्या होंगी। मतलब मैं ये अक्सर मेरे दिमाग में आता है कि उस वक्त आपका यानी क्या मतलब अच्छा फील हो रहा होगा, कितनी खुशी हो रही होगी, मतलब लोगों को भी, मुसलमानों को भी, कि नहीं वही जगह और आप अपनी उस जगह पे पहुंच गए हो जहां पर आप पैदा हुए पले बड़े। ठीक, तो अब वो कहते हैं कि अब सूरह नसर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि सूरह नसर जो है वो कहते हैं कि इसी के बारे में सूरह नसर जो है वो नाजिल हुई। और एक वाकया है उसको थोड़ा सा जिक्र करके हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हजरत उमर काफी सालों बाद, ये सब कुछ वाकये के काफी सालों बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हजरत उमर के खिलाफत में, हजरत उमर की खिलाफत में मतलब आपका काम ये था कि आप तमाम सहाबा कराम जो उस वक्त के थे, जो बुजुर्ग थे बड़े, उनको बुला के आप मतलब उनके साथ बैठ के डिस्कशंस करते थे और मीटिंग करते थे। तो तुम उसमें आप ना उनको भी बुलाते थे, हजरत अब्बास के बेटे, जो इब्ने अब्बास, जो हजरत अब्बास के जो बेटे थे, जो कि जिनकी उम्र वो कहते हैं कि 15-16 साल थी। हजरत अब्बास कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो उनके जो बेटे, उनको भी आप बुला के ना अपनी महफिल में बिठाते थे इसमें मीटिंग में। तो कुछ जो ओल्डर सहाबा थे उनका ये कहना था कि मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं मतलब एज में ये इब्ने अब्बास से बड़े हैं, मगर उनको तो आप आके इस महफिल में मीटिंग में हमारे आप बैठने नहीं देते। तो मतलब ये इसको क्यों आप बैठने देते हैं? तो हजरत उमर ने उनको तो कुछ नहीं मतलब उसका कुछ बोला। फिर एक दिन हजरत इब्ने अब्बास ने अपनी जबान में बताते हैं, ये सही बुखारी की वो है नरेशन जो है, कि एक दिन उमर बिन खत्ताब उन्होंने मुझे बुलाया और मतलब कहते ही हैं कि मुझे ये लगा कि उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया है कि मुझे टेस्ट कर सकें। तो कहते हैं हम सब जब जमा हो गए तो उन्होंने सहाबा किराम से कहा कि ये जो सूरह है, सूरह नसर, जो मैंने पढ़ी भी थी ना, कि ये सूरह नसर जो है इसकी तफसीर क्या है, मतलब ये इसका क्या मतलब है, ये अल्लाह ताला की इस सूरह का क्या मतलब है, इसके आपको क्या समझ आई। तो किसी साहबी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला आपको ब्लेस करता है, अल्लाह ताला आपको अपनी नेमत कोई देता है तो उसका शुक्र अदा करें। क्योंकि आप देखो मैं तर्जुमा पढ़ देती हूँ ताकि आपके दिमाग में हो कि जब खुदा की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई और तुमने देख लिया कि लोग गौल के गौल खुदा के दीन में, यानी ग्रुप के ग्रुप दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और इससे मगफिरत मांगो, बेशक वो माफ करने वाला है। तो अब एक साहबी ने कहा कि जब आपको नेमत मिल जाए अल्लाह ताला की तरफ से कोई, तो आप फिर उसका शुक्र अदा करें। किसी दूसरे जो ने कुछ और कहा, किसी तीसरे ने कुछ और कहा।
پھر حضرت عمر نے جو تھے انہوں نے حضرت ابن عباس کی طرف اپنی توجہ کی. انہوں نے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ اس سورہ کا کیا مطلب ہے. حضرت ابن عباس جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ خود بتانے کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں نے سب نے کہا ہے ان میں سے کسی نے بھی صحیح نہیں کہا، بلکہ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ کا وقت اس زمین پر اب ختم ہونے والا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کریں، اپنی عبادت کو بڑھا دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. حضرت عمر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ نالج ہے جو اس سورہ کی میرے پاس بھی تھی، مطلب اس نے صحیح کہا ہے. بیسیکلی انہوں نے یہ پروف کیا ان بزرگوں کو کہ میں کیوں ابن عمر کو اپنی محفل میں رکھتا ہوں. اور یہ جو سورہ نصر کی انہوں نے مطلب تفسیر کہہ لو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب امیجن کریں تو یہ جب سورہ سن کے تو مطلب جو اس وقت جب نازل ہوئی تھی تو وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام جن کو یہ سمجھ آئی تھی مطلب ان کے دل بھر آئے تھے، لیکن ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم اب اس دنیا میں کم رہ گیا ہے. اور یہی ہوا کہ مطلب تقریباً مشکل سے 2 سال گزرے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پھر چلے گئے تھے. تو یہ جو اس سے جو مفسرین ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھو کہ یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کا وقت آ گیا یا قریب آ رہا ہے تو آپ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بڑھا دیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ امیجن کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا ان سے کہہ رہے ہیں، تو میں اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ یعنی انسان وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ان کو تو چلو اس طرح سے بتا دیا گیا، مجھے اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہماری موت کا کیا وقت ہے، کس وقت آ جائے گی، کتنی اچانک آ سکتی ہے. تو کیا میں اور آپ تیاری کرتے ہیں اس کے لیے؟ کیا ہمارے دماغ میں جب ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں گزر رہے ہوتے ہیں، اپنے ڈیلی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ اگر اس وقت مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ کے اب ایک مسلح بچھا کے بیٹھ جائے. دیٹس ناٹ واٹ آئی مین. مطلب کہنے کا یہ میرے لیے پہلے ہے، میرے لیے یہ میں لیسن پہلے ہے، آپ کے لیے تو بعد میں ہے، کیونکہ میں تو بات کر رہی ہوں نا کہ کچھ بھی ہم کر رہے ہوں دماغ میں بیک آف یور مائنڈ یہ تھاٹ تو ہونی چاہیے نا، میرا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، تو میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی، یا میں عبادت کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی. استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری ڈے 70 to 100 ٹائمز استغفار کرتے تھے ایوری ڈے. آپ کی نمازیں، آپ کی رکعت، آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی، اور آپ کوئی حضرت عائشہ نے جب کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ویسے ہی معاف کر دیے گئے، آپ کو تو ویسے ہی جنت کی مطلب آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے گناہ اگلے پچھلے معاف ہے، پھر کیوں اتنا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اپنے رب کا؟ تو میں اور آپ جسے ہمیں تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے نا کہ ہمارا تو آگے ہمارے ساتھ ہونے کے حوالے ہم اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مطلب رحم سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اچھا فیصلہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن گارنٹی تو کوئی نہیں ہے نا. تو میں اور آپ کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو مجھے اور آپ کو اپنی روٹین بنانی ہے. اور استغفار بھی صرف یہ نہیں کہ جیسے منہ سے بس لفظ وہ چلتے پھرتے وہ جس طرح وہ آپ کچھ پولیٹیکل لیڈرز اور ان کو ریلیجس لیڈرز بھی ایون آپ دیکھو کہ ٹی وی پہ کبھی آ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی، تسبیح چل رہی ہوتی ہے اور منہ سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ناٹ لائک دیٹ. ہم جو بول رہے ہیں اس کو ہمیں مطلب سمجھتے ہوئے بولنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سورہ نصر جب نازل ہوئی تو بیسیکلی دس واز یہ کہ ان کو بتایا گیا کہ بس اب جو وہ ہیں ان کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. اچھا، اب جیسا میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ارد گرد کے علاقے تھے جہاں پر ابھی بھی بت پڑے ہوئے تھے گھروں میں لوگوں کے، کیا تو پہلے تو آپ نے ایک اعلان کر دیا کہ جس کے گھر میں مطلب بت ہیں وہ ان کو خود ہی توڑ دیں، کیونکہ لوگ تو مسلمان ہو گئے نا، اب ان کے گھر میں بت تو پڑے ہوئے تھے. جو بھی آپ نے کہا کہ جو جس کے گھر میں بت ہیں ان کو وہ خود توڑ دیں. اور جو لوگوں نے ویسے جیسے کچھ جگہ بنا کے، جس کو آپ کہہ لو کہ یہ مندر ٹائپ کی جگہ جو ہوتی ہیں جو اس میں بت رکھے ہوئے تھے، اس کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے گروپس بھیجے کہ وہ جا کے ان کو ان جگہوں کو پاک کر دے. تو آپ نے جیسے حضرت خالد بن ولید جو ہیں آپ نے ان کو بھیجا ایک
قبیلے کی طرف، اور وہ جو بت توڑنا تھا انہوں نے العزا، آپ نے نام سنا ہوگا، عزا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ قرآن میں نام ہے، اور ایک منات، مطلب ایک اور گروپ کو بھیجا منات کو توڑنے کو، منات کا نام بھی قرآن میں ہے۔ ہم نے کون سی سورہ پڑھی تھی، میرے دماغ سے اس وقت وہ سورہ کا نام نکل رہا ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کن سورہ میں ان بتوں کا ذکر ہے، جسٹ گیو می ون سیکنڈ۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں نے ریکارڈنگ شروع کی ہے یا اوکے، میں ایک سیکنڈ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کون سی سورہ میں ذکر ہے ان بتوں کا نام سے۔ اوکے، یہ ہے سورہ نجم، سورہ نجم میں ذکر ہے، اور میں اس میں نکال لوں، جیسے میں یہ ہے آیا نمبر 19 اور 20۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، افرأیتم اللات والعزى، لات اور عزا یہ دو نام ہیں بتوں کے، ومناتا، منات الثالثة الاخرى، اینڈ منات the third، یعنی یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ تو اس کے لیے آپ نے پہلے ایک عزا کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، اور جو ایک اور جگہ آپ نے منات کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، یہ اور مختلف بتوں کو توڑنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں خالد بن ولید جب وہاں پر پہنچے تو جو لوگوں نے جب خالد بن ولید کو آتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کلہاڑی نہیں ہوتی جو ایکس جس کو کہتے ہیں، کلہاڑی کو اس کے ارد گرد گلے میں ڈال دیا العزا کے، اور کہا کہ اپنے آپ کو خود بچاؤ، میں تو جا رہا ہوں۔ تو وہاں سے لوگ بھاگ پڑے تھے، اور ظاہری بات ہے بت نے کیا اپنے آپ کو بچانا تھا۔ نہیں، کہنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خیر وہ جو ہے حضرت خالد بن ولید جو تھے انہوں نے اس کو بت کو توڑ دیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی وہ کہتے ہیں ٹریجڈی بھی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جو ایک تو دماغ میں یہ رکھیے گا کہ حضرت خالد بن ولید بس کو ابھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے مسلمان ہوئے ہوئے، مطلب وہ ابھی ان کو بس جسٹ بیفور آپ کہہ لو کہ یہ مکہ کی جو فتح ہوا ہے اس سے تھوڑا پہلے وہ ہوئے ہیں مسلمان۔ اچھا، اب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف جگہوں پہ بھیجا، ایک تو عزا کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو توڑنا ہے، پھر ایک جگہ اور بھی وہاں کے بت بھی توڑنے ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ جب گئے، وہ قبیلہ تھا جو بنو جزیمہ، جزیمہ اس کا نام تھا۔ اچھا، اور اس میں آپ کو کہا گیا کہ ان کو جا کے آپ دین کی دعوت بھی دو، ٹھیک ہے۔ ابھی جو قبیلہ یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے، بت بھی توڑے جا رہے ہیں، دین کی دعوت جن تک نہیں پہنچی ان کو دی جا رہی۔ تو آپ اب حضرت جو خالد بن ولید تھے ان کا ذرا ایک تھوڑا سا پہلے ان لوگوں کے ساتھ دور جاہلیت کا کچھ واقعات بھی تھے کہ ان کی آپس میں کوئی آپ کہہ لو کہ لڑائی جھگڑا تھا اس قبیلے کے ساتھ، کیونکہ خالد بن ولید کے کسی انکل کو، چچا تھے یا ماموں تھے واللہ عالم، ان کو قتل کر دیا تھا اس قبیلے کے کسی شخص نے۔ اب جب خالد بن ولید وہ تو گئے ہیں وہاں پر اسلام کی مطلب وہ دعوت دینے، لیکن ساتھ میں اور بھی ان کے لوگ تھے، پوری آرمی تھی۔ تو جو بنو جزیمہ تھے ان کو یہ لگا کہ یہ خالد بن ولید جو ہے بدلہ لینے آئے ہیں، کہ اب ظاہری بات ہے مسلمان تو اب اتنی تعداد میں ہو گئے تو یہ ہم سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ اس چیز کو سوچتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور حملہ کر دیا۔ بدلے میں جواب میں خالد بن جو ولید تھے انہوں نے بھی جواب دینے کے لیے حملہ کر دیا۔ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ پورا کا پورا قبیلے نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑنے آئے، کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لڑنے نہیں آئے ہیں، اور انہوں نے مطلب اسلام قبول بھی کر لیا کچھ لوگوں نے، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ وہ مسلمان ہے تو بس اس کے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ ایک پہلے بھی آپ کو اگر یاد ہو اسامہ بن زید جو تھے ان کی واقعہ ہوا تھا نا کہ وہ ایک شخص نے کہ تلوار کی زد میں آیا، اس نے کلمہ پڑھا لیکن آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس سے وہ ہوئے تھے کہ تم نے کیا اس کا دل دیکھا تھا؟ کیونکہ چاہے کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے بول رہا ہے، بٹ ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے اس شخص کو پھر اس کے بعد کچھ کرنے کا۔ تو یہ ایک ٹرینڈ بھی تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا دیکھنے میں تو سارے عرب جیسے، اب تو ہمیں فرق نظر آ جاتا ہے نا کہ اگر میں باہر نکلوں گی تو میرا دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، اور ایک نان مسلم کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت تو سب نے اگر جبے پہنے ہوئے، سب نے عبائے پہنے ہوئے، سب کی داڑیاں ہیں،
تو آپ فرق تو وہ سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہیں. اچھا ان لوگوں سے وہ کہتے ہی ہیں کہ کچھ ایک جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خالد بن ولید نے مطلب کنٹینیو ٹو فائٹ ود them was that کہ انہوں نے سلام نہیں کیا, انہوں نے مطلب کچھ اور ورڈ بولا, وہ جو ایک زمانے میں وہ بولا کرتے تھے اس کو سبانا کہتے تھے. یعنی وہ بیسیکلی سبانا کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اپنے بت پرستی کو چھوڑ کے وہ دوسرے اس میں شامل ہو جانے کو کرتے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جی سلام کرنا ہے. ایک مفسرین کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی. بہرحال تو اب خالد بن ولید جو تھے ان پہ حملہ کیا کتنے لوگ جو اور وہ پھر دور جاہلیت کی طرح سارا کچھ ہوا کہ اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں, بچے بھی شامل ہو گئے. انہوں نے کافی نقصان ہوا. ان کے ساتھ جو صحابہ تھے جیسے عبد الرحمن بن عوف تھے, عمر بن عبدالعزیز تھے, نہیں سوری حضرت عمر کے بیٹے جو تھے وہ بھی تھے. ان کو بھی خالد بن ولید نے کہا کہ میرا ساتھ دو. انہوں نے کہا جی میں تو آپ کا ساتھ, ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور وہ مطلب ان کو کافی دفعہ کہا خالد بن ولید, انہوں نے کہا نہیں ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو خالد بن ولید جو تھے ان کو کافی غصہ بھی آ گیا, انہوں نے کوئی برا بھلا بھی کہہ دیا عبد الرحمن بن عوف کو. انہوں نے آ کے پھر رسول اللہ کو بتایا کہ اس طرح کیا. رسول اللہ کو اتنا وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک طرح سے غصہ آ گیا کہ یہ مطلب کیا کیا, مطلب یہ کیوں ہوا. اور مطلب تو اب وہی بات کہ آپ نے پھر فوراً حضرت علی کو بھیجا اس قبیلے میں کہ جا کے, ظاہری بات ہے کہ اب وہ جو قتل کا جو قصاص دینا ہوتا ہے, آپ نے ساتھ میں ان کے جو بھی اونٹ بھیجنے تھے یا دولت جو بھی بھیجنی تھی کہ وہاں جا کے اس قصے کو ختم کر کے آئیں جو خالد بن ولید سے جو غلطی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ وہ اس میں جب سیرہ میں آپ پڑھو نا تو اس سے نظر آتا ہے کہ جیسے ہم ٹھیک ہے ہم سے تو کہیں مطلب وہ پتہ نہیں کتنے لیول اوپر ہیں سارے صحابہ کرام اور مطلب جو بھی لوگ تھے وہ, لیکن اس سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے نا کہ وہ بھی انسان تھے, غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی تھیں. اب آپ دیکھو کہ خالد بن ولید لائک آپ ہسٹری میں جب اٹھا کے ان کا دیکھتے ہو, ان کے جسم کا وہ کہتے ہیں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ زخم نہ ہو تلوار کا جو انہوں نے اسلام کے لیے کیا ہے. لیکن جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا بھی کہا کیونکہ انہوں نے آپ کی بات, تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, آ کے ان کو کہا کہ میرے صحابہ کو کوئی جو ہے وہ برا بھلا نہ کہے کہ اگر تم میں سے جو اب یہ ریسنٹ مسلمان جو ہے کہ تم میں سے کوئی مطلب یعنی اوہد کے برابر بھی سونا اس میں دے دے صدقہ خیرات میں, وہ تب بھی وہ ایک مٹھی بھر کے بھی برابر نہیں ہوگا ان لوگوں کی دینے کے. سمجھ رہے بات؟ یعنی یہ صحیح بخاری کی وہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو صحابی میرے ہیں جس میں حضرت عبد الرحمن جو ارلیئر مسلمان, جو وہی بات ہوگی نا جو مکہ فتح ہونے کے پہلے کے جو شروع کے مسلمان ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا, جنہوں نے احد میں حصہ لیا, جنہوں نے احزاب میں حصہ لیا, تو یہ تمام جو صحابہ کرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ان کو کوئی برا بلا نہ کہ ان کا تم لوگ مطلب پورے احد کا پہاڑ بہت بڑا, جن لوگوں نے سعودی عربیہ میں دیکھا ہوا ہے, اٹس اے ہیوج رینج, ماؤنٹین رینج, تو تمہارا جو دینا ہے وہ ان کے ایک مٹھی بھر کے برابر بھی نہ ہوگا. اینڈ دس از, آپ سوچو کہ یہ خالد بن ولید سے کہا جا رہا ہے, یعنی وہ صحابیوں کا ان سے بھی اوپر درجہ ہے, اور خالد بن ولید کا خود درجہ کتنا اوپر ہے. تو دس از جسٹ امیجن کہ وہ صحابہ کرام جو تھے پھر ان کا کیا لیول ہوگا. تو یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد یعنی مختلف جگہوں پہ آپ نے بھیجے, بتوں کو لوگوں نے توڑا. اس کے بعد اب ایک مین چیز جو تھی جو رہ گئی ہے وہ ہے طائف. آپ کو طائف کا یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دکھی ہو کے طائف گئے تھے کہ کسی طرح وہ لوگ اگر سن لیں گے تو اگر وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سچویشن بہتر ہو جائے گی. اور ان لوگوں نے, طائف والوں نے کیا آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا, اس حد تک کہ آپ کے پیر پورے خونم خون ہو گئے تھے, آپ پہ پتھر مارے تھے, آپ کے جیسے آپ بعض دفعہ پاکستان کا اگر آپ امیجن کرو کہ کچھ اوباش قسم کے, کوئی فضول قسم کے لڑکے پیچھے لگ جائیں اور وہ سیٹیاں بجا رہے ہیں اور بری بری باتیں کریں, اس طرح کے لڑکے بھی پیچھے لگا دیے جو پتھر بھی مار رہے تھے. آپ امیجن کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس ایموشنل اور فزیکل ٹارچر سے گزرے تھے. اور آپ جا کے ایک جگہ جب بیٹھے ہیں طائف سے تھوڑا باہر, اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے کہا کہ میں دونوں پہاڑوں کو جوڑ دوں, طائف کو یہی ختم کر دوں. اور آپ نے کہا کہ نہیں, مجھے امید یہ ہے کہ یہیں سے اسلام, جو ان کی نسلیں آگے والی, وہ اسلام یہاں سے نکلے گا. اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں دعا کی تھی. تو اب طائف جو ہے وہ رہ گیا. اب بیسیکلی جو یہ مکہ کے قریب, مطلب یہ ٹوین سٹیز بھی کہا جاتا ہے ان کو. اب بیسیکلی یہ کہ طائف جو ہے وہ اس کو
آپ کہہ لو کہ اتنا ایزی نہیں ہے ایک پوری، جیسے مسلمان اب کافی زیادہ ہیں لیکن ایک آرمی کو لے کے جا کے طائف پہ جو حملہ کرنا ہے نا وہ ایزی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ بہت پہاڑی علاقہ ہے، مطلب وہ چھوٹی پہاڑی مگر جسے اس طرح سے بنا ہوا ہے وہ، اور وہاں پر بیچ میں مطلب اس کے وہ راستہ اس طرح کا ہے کہ ایک آرمی کا جانا جو ہے وہ ایزی نہیں ہے. اور اگر وہاں کوئی پہنچ بھی جائے تو اس کے ارد گرد میں از ویری گرین. اگر کبھی آپ امیجن کرو نا کمپیریزن، تو ہم جس طرح دیکھتے تھے تو آپ ایک طرف اگر جدہ یا دوسری جگہ ہے اور دوسری طرف طائف، بہت فرق. اور طائف میں اتنی گرینری، اتنا سارا کچھ کو لگتا ہے، اور ٹھنڈک بھی ہے، اور لائک اٹس بیوٹیفل، اور جگہ بہت ڈفرینٹ تھی. تو وہاں پر یعنی جس طرح خیبر میں ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا تھا، وہاں پر جا کر وہ بیٹھے رہے تھے کچھ 2 ہفتے 3 ہفتے، اور جو یہودی تھے انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے کیونکہ ان کے پاس اندر سامان ختم ہو گیا تھا. ان کا کیا ہے، ان کا بھی وہ فورٹریس تھا، پوری وال سی بنی ہوئی تھی، اور اندر بہت ذخیرہ تھا، پانی کا بھی کھانے کا بھی، اور ان کے پاس آپ کہہ لو کہ ہتھیار بھی بہت تھے. تو ان کو اس طرح سے طائف پہ نہیں کیا جا سکتا تھا. ٹھیک تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو اب ان کو کسی پلاننگ سے ہی اس چیز کا کرنا پڑے گا. تو جو اچھا، اب جب کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پلان بنانا ہے، تو آپ نے اپنے تمام جو صحابہ کرام تھے ان کو اپنے پاس بلایا، اور ان سے مطلب اب ظاہری بات ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا. اچھا، یہ دماغ میں رکھیں کہ جو قبیلہ ہے نا جو طائف میں رہتا ہے، وہ ثقیف نام ہے، ثقیف. اور ان کا جو آئیڈل تھا نا، جو ان کا جو بت تھا وہ لات، لات نام ہے اس کا، جو میں ابھی آپ کو ذکر بھی کر رہی تھی نا، لات ہے اس کا. اچھا، اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان لوگ طائف والے جو تھے ان کے دماغ میں کیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے تو مکہ فتح کر دیا ہے، تو اگر ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ بت پرستی تو ختم ہو جائے گی. تو ہمارا جو کیونکہ وہ لوگ بھی تو بت پرستی تھے نا، تو ان کو یہ تھا کہ کسی طرح ہمیں مکہ کو واپس لینا ہے تاکہ بت پرستی جو ہے وہ قائم رہے ایک تو، اور دوسرا یہ کہ اب چونکہ قریشی تو سارے مطلب ان پہ تو ان کو یعنی فتح کر لیا گیا، اور قریشی تو مسلمان سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو اب ان کی جگہ ہم مکے کے اور مطلب جو ہیں وہ کعبے کے رکھوالی کرنے والے، مطلب رکھوالے بن جائیں گے. یعنی طائف والوں کو یہ چیز دماغ میں آ رہی تھی. تو انہوں نے اپنا کیا پلان کیا، اب یہ سارا پلان ابھی یہ جو ثقیف کا قبیلہ ہے، جو طائف والا ہے، وہ اب کر رہے ہیں کہ ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے جو ان کے علاقے کے ہیں نا، ان کے پاس اپنے انہوں نے گروپس وہ وفد جس کو کہتے ہیں نا بھیجنے شروع کر دیے، اور جو کہ نان مسلم لوگ تھے، اور ان سب نے آپس میں مطلب ابھی کہہ لیں کہ ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے، میننگ کہ جوائن کر لیا کہ سب جو ہے اگینسٹ دا مسلمس. انہوں نے ایک وہ کہتے ہیں کہ کتنے سالوں میں یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبیلے آپس میں جڑے ہوں، لیکن وہ یہی بات ہے نا کہ جب آپ کے بقول آپ کے انیمی ایک ہے تو پھر سب جڑ جاتے ہیں. اب یہاں پر جس طرح آج کل جو ہو رہا ہے، سو سب کو مسلمانوں سے پرابلم ہے، تو یہ جو پورے اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے سوائے مسلمان جو کچھ کنٹریز ہے اس کے علاوہ تو کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، تو ادھر بھی یہ ہوا کہ ان تمام قبیلوں نے ساتھ جوڑ لیا اپنے ہاتھ. تو اب یہ ہے جو یہاں پر اس کو ہم کہیں گے کہ جو حنین، جنگ حنین جو ہوئی تھی. اچھا، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ایک صحابی تھے عبداللہ بن حضرت، انہوں نے بھیجا ان کو کہا کہ ذرا مطلب خبر تو لے کے آؤ کہ مطلب یہ جو طائف والی کو سنگن تو کچھ مل رہی تھی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب کیونکہ اس طرح سے ان پہ حملہ تو کیا نہیں جا سکتا، تو ذرا جانکاری لینے کے لیے آپ نے بھیجا. تو حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت جب گئے تو انہوں نے واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ یعنی کہ وہ لوگ تو پلاننگ کر رہے ہیں، یہ پوری انہوں نے پلاننگ کی ہے، ان کے پاس تو اتنا سب کچھ سامان بھی ہے، سب کچھ انہوں نے آ کے بتایا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو انہوں نے اپنے صحابہ کرام جو تھے ان کو بلایا، جس میں ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت مطلب یعنی عثمان، مطلب جو آپ کے سارے یہ جو سینئر صحابہ ہیں ان کو بلایا. تو ان سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں. پہلی بات تو یہ کہ سب سن کے ایک دم پریشان ہو گئے، کیونکہ ابھی تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ابھی یعنی ابھی ایک دن پہلے تو مطلب ایک دن یا 2 دن پہلے مکہ فتح ہوا ہے، ابھی تو خوشیوں والا ٹائم ہے، تو ایک دم سے یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اس پہ حضرت عمر کہنے لگے کہ کیا پتہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو صحابی ہیں جو عبداللہ ابن ابی حضرت، ان کو کوئی غلط پتہ چلا ہو.
اب وہ ان کے اس طرح کہنے پہ حضرت جو عبداللہ ابن حضرت تھے انہیں شاید برا لگ گیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ جی میں غلط کہہ رہا ہوں, تم بھول گئے ہو کہ تم مطلب جو مجھ سے پہلے تم کسی چیز کے بارے میں مجھ سے زیادہ غلط تھے. بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ رسول اللہ کو غلط سمجھتے تھے نا مسلمان ہونے سے پہلے حضرت عمر, تو وہ بیسیکلی اس بات کو, اور کیا کہتے ہیں اس بات سے حضرت عمر کو ایک دم غصہ آ گیا, اور انہوں نے رسول اللہ سے کمپلین کی کہ مطلب کیا بات ہو رہی ہے, مطلب اس نے اس طرح سے مجھے کہہ دیا. اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم کچھ مطلب تم پہلے تم مطلب مس گائیڈڈ تھے, تم مطلب ہدایت پہ نہیں تھے, پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی. ٹھیک ہے, یعنی بیسیکلی یہ واقعہ چھوٹا سا بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھو حضرت عمر اور مطلب کس کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے. اگین جسٹ ٹو شو کہ دے ور ہیومن بینگس. اب یہ موقع اور وہ اسٹریس کا لیول کیا ہوگا, ٹینشن ہوگی, تو اس میں حضرت عمر کو بھی ایک دم ٹینشن آ گئی, اور وہ صحابی بھی اپنی طرف سے, سچ کے نا وہ صحابی ابھی ریسنٹ مسلمان تھے, تو اس لیے حضرت عمر کو لگا کہ کیا پتا انہوں نے مطلب کچھ غلط وہ نہ ہو, ان کو سمجھ آ گئی ہو. اینی ویز, تو اب جب یہ چیز پتا چل گئی کہ اس طرح سے وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے مطلب اب ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو جنگ ہوگی ہے. اب انہوں نے پھر جو مکہ والے تھے, جو اب یہ بھی مسلمان بھی ہوئے, تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 2000 کے قریب لوگ تھے, 10,000 وہ تھے جو مدینہ سے آئے تھے, 2000 یہ تو 12,000 ہو گئے. اب اس میں بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے نا, جنگی حنین, اس میں مکے کے بہت سارے ان لوگوں نے بھی حصہ لیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ مطلب یعنی جو ایک اس میں جو نام ہے وہ صفوان ابن امیہ ہے. صفوان ابن امیہ کون ہے؟ جو امیہ بن خلف تھا. جو امیہ بن خلف کون ہے؟ جو حضرت بلال کا جو مالک تھا, یعنی جس نے اسلام جو مسلمان ہو کے نہیں مرا, جس نے اسلام کے لیے جتنا کچھ تکلیف وہ دے سکتا تھا, مطلب ون آف دا بگ نیمز. تو ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے, ان کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا, لیکن اس کے پاس بہت زیادہ جیسے ہتھیار ہیں اور وہ جو پہننے والے آرمر ہوتا ہے وہ سب کچھ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ مجھے تم سے, میں حنین کے لیے جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے تم سے یہ ہتھیار چاہیے. تو جو صفوان وہ کہتے ہیں کہ مطلب کیا تم مجھ سے مطلب یعنی چھین رہے ہیں, یا مطلب یا مجھے آپ مجھ سے لون کے طور پہ مانگ رہے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں تم سے مطلب لون کے طور پہ لے رہا ہوں اور میں تمہیں یہ واپس کر دوں گا. یعنی کہ بیسیکلی آپ اس وقت حالانکہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے یہ چاہیے, میں واپس بھی نہیں دوں گا, کیونکہ آپ تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں. لیکن آپ نے کہا نہیں, میں تمہیں بالکل, اگر اس میں کچھ اگر اس میں کوئی خرابی یا کچھ ہوئی تو میں تمہیں اس کا بدلہ وہ بھی دوں گا, اگر کوئی اس میں غلط ہو گئی چیز. ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو سفیان ابن الحرب کے پاس بھی گئے, وہاں سے بھی لیا, اور اپنے حاکم ابن حزام ایک نام ہے, ان سے بھی لیا, مطلب تاکہ بعد میں آپ کو دے دیا جائے گا. اب یہ جو ہے 6 کہتے ہیں یوزلی, مطلب موسٹ آف دا اسکالرس کہتے ہیں کہ 6 شوال تھی جب آپ نے مکہ سے نکل کے آپ طائف کی طرف چلنا آپ نے شروع کر دیا. اور یہ جو حنین جنگ کی جنگ, اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جگہ جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ یعنی اس جگہ کا نام حنین ہے. آپ طائف کے اندر کیوں نہیں گئے؟ وہاں آلریڈی جو لوگ تھے, جو طائف کے لوگ تھے, جیسے جو یہ ثقیف اور یہ دوسرے جو قبیلے تھے, انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اب انہوں نے کیا کیا تھا, مطلب وہ بھی مطلب بڑے, ایک تو ان کے پاس ویسی پوری تیاری تھی, ان کے پاس سامان بہت تھا. پھر جو ان کا لیڈر تھا ثقیف کا, ہی واز اے ینگ مین وہ کہتے ہیں, تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جی بچے اور عورتیں یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گی, مطلب یعنی تاکہ پریشر زیادہ پڑے مسلمانوں پہ اور ان کو سمجھ آ جائے کہ بھائی ہم نہ ڈرنے نہ کچھ, ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم ہی جیتیں گے. اور تاکہ مسلمان جو ہیں مطلب سائیکولوجیکل ایک ان پہ یہ ایک وہ ہو افیکٹ اس کا, کہ یہ تو پورے کے پورے مطلب ایوری ون از دیئر آن دا بیٹل فیلڈ, سب کے سب جنگ کے لیے, ورنہ یوزلی عورتیں اور بچے کہاں آتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ سب کے سب آئیں گے. بلکہ ان کے ایک جو بزرگ, ایک آپ کہہ لو کہ جو تھا, اس کا نام میرے اس وقت سامنے نہیں ہے, ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے نام مل جائے. اچھا یہ جناب, ہاں ایک ہے درید ابن السیما, یہ ایک بزرگ ہے, ان کے اپنے بزرگ تھے اور مطلب نابینا تھے, تو ان سے بڑا نا وہ لیتے تھے ہمیشہ, یہ کہہ لو کہ ان کے پاس جا کے آپ دعا کر دو ہمارے لیے, یا وہ ہم جا رہے ہیں جنگ پہ کیا,
تو جب کہ ان کو پتا چلا کہ یہ بچے اور عورتیں بھی جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ذرا، اس کو مالک نام تھا اس کا، مالک ابن عوف جو لیڈر تھا ینگ والا، اس کو بلا کے لاؤ، اس سے کہا کہ یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، مطلب تم یہ یعنی پورے کے پورے ثقیف کے تمام لوگوں کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ اس نے کہا، کہتا ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر بندہ، ہر آدمی، اس کی فیملی اور اس کا پورا سامان اس کے ساتھ ہو، تاکہ اس کا لڑنے میں اور دل لگے. ایک یہ ریزن تھا کہ تاکہ وہ پیچھے کسی کو چھوڑ کے نہ آئے، سب ساتھ ہوں، اس کو پتا ہو کہ میں نے ان کو بچانا ہے، تو سب پورے دل سے لڑیں گے. بیسیکلی اس کا یہ تھا. تو اس نے سمجھایا جو بزرگ تھے کہ مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یعنی مطلب جس نے جیتنا ہے وہ ویسے ہی جیت جائے گا، اور جس نے ہارنا ہے ویسے ہی ہار جائے گا. اس کی یہ نہیں ہوگا کہ اس کی فیملی آئے گی تو وہ زیادہ جیت جائے گا، تو یہ تم غلط کر رہے ہو. تو خیر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ینگ جوان خون تھا، اس نے ان کے الٹی سیدھی بات کر کے انہوں نے کہا کہ مطلب تم تو سٹیا گئے ہو، اور اس طرح کی بات کر کے اس نے کہا کہ نہیں، میں یعنی جو میں نے کہہ دیا ہے وہی کریں گے. اچھا، اب یہاں پر مسلمانوں کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سارے مطلب قصہ مختصر یہ کہ یہ جو ثقیف کا قبیلہ تھا، طائف والا، وہ لوگ بھی سارا سب پورا ساز و سامان اور لوگوں کو لے کے ایک طرف جمع ہو گئے. اب مسلمانوں کی نظر آ رہا ہے. دوسری طرف مسلمانوں کے کیمپ میں کیا رہا؟ ابھی دیکھو، امیجن کرو، یہ پہلی وہ جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، 12,000. پہلے والے میں 700 تھے، پھر دوسرے میں 1000 تھے، پھر تیسری میں اس سے تھوڑا زیادہ، اور تیسری بلکہ احزاب میں تو اس طرح جنگ ہی نہیں ہوئی. اب تک 12,000 ہیں. تو نا وہ کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا مسلمانوں کے کچھ کے دل میں، اور کافی سارے گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تو کچھ صحابہ جو تھے ان کے دل میں کوئی بات آ گئی ہوگی. تو کسی نے ایک نے یہ کہہ دیا کہ ہم کیسے، ہم تباہ ہوں گے، ہمارے پاس تو 12,000 ہم لوگ ہیں. اور جب رسول اللہ تک کی بات ہی پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یعنی اس طرح کی بات نہ کرو، کیونکہ ایک کوئی نبی تھا، نام نہیں لیا، کوئی ایک نبی تھا نبیوں میں سے، جس نے اپنی جب آرمی کو دیکھا تو وہ پورا ایک دم اس کو لگا کہ ہاں جی بہت کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند نہیں آئی، اور ایسی کوئی ایک بیماری پھیلی اس کے اندر کہ وہ تمام کے تمام جو تھے وہ کھڑے کھڑے ختم ہو گئے تھے. یعنی بیسیکلی یہ تعداد نے تمہیں نہیں جتایا. اگر امیجن کریں تو بدر میں کتنے 300 لوگ تھے، تو وہ کس نے جتایا تھا؟ یا احد میں 700 تھے، 1000 تھے تقریباً، کس نے جتایا؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس سے ہمیں کیا سمجھ آنی چاہیے کہ ہم یعنی تعداد کا زیادہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، یا ہمارا کسی اچھی پوزیشن پہ ہونا میٹر نہیں کرتا کہ میں اب سمجھوں کہ ہاں جی میں تو اب اس پوزیشن میں ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہو جائے گا. یہ اللہ کے ہاتھ میں. ہم کبھی کبھی اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ اب میں سچویشن میں ہوں تو آئی ہیو دا اپر ہینڈ، اب میں جو بھی کچھ کر لوں. ہونا وہی ہے جو اللہ کے ہاتھ میں. ابھی بھی جو اسرائیل جو سوچ رہا ہے یا جو کچھ وہ کر رہا ہے فلسطین میں، یہ اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام ہے کہ یہ سارا کچھ ختم کر کے تو فلسطینی جو ہے ان کو ایک دم سے اوپر کر دیں. اور یہ سب، یہ تمام مسلم امہ کا ایک امتحان ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی یہ اور یہ جو اس کے ساتھی جو بھی ان کی رسی دراز ہو رہی ہے کہ اور کر لو گناہ جتنے کر سکتے ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کوئی بھی بات. ایک سیکنڈ، مطلب ایک سیکنڈ تو بہت زیادہ ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہنا ہے کہ بس اس طرح ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. تو یہ اس وقت مسلمانوں کے بھی کچھ نا دماغ میں اس طرح سے آیا. اور کیا کہتے ہیں، آپ امیجن کر لو کہ یعنی ہمارا دین تو سکھاتا ہی ہے نا ہمیں ہمبل ہونا. جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل بھی ہو رہے تھے تو سر کتنا جھکایا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ یعنی گردن سے گردن ٹکرا رہی تھی، یعنی کہ آپ کی جو اونٹ پہ جس پہ آپ سوار تھے اس کی گردن سے آپ کی گردن لگی ہوئی تھی، اتنا جھکے ہوئے تھے آپ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ، اور اس کا ذکر جو ہے نا سورہ توبہ میں ہے، یہ جو مسلمانوں کے دل میں آیا تھا نا کہ ہمارا تو بہت تعداد ہے. تو جو سورہ توبہ، کیونکہ سورہ توبہ میں غزوہ حنین کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لفظوں میں ذرا پیرافریز کر رہی ہوں جو آیت اس میں ہے قرآن میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، یہ تو عربی کیا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یعنی جب حنین کے دن جب تمہاری تعداد تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، دھوکے میں ڈال رہی تھی، یعنی تمہیں ایروگنٹ کر رہی تھی، اور تمہارے مطلب تمہاری تمام تعداد تمہاری کوئی مدد کرنے پہ
مطلب مدد کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئی اور زمین تم پہ تنگ کر دی گئی. حالانکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن بہرحال یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور بیسیکلی اچھا، قرآن میں نا 2 جنگیں ہیں جن کا ذکر نام کے ساتھ ہے، ایک بدر اور ایک حنین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اس بات پہ روک دیا. اچھا، ابھی یہ سفر جو کر ہی رہے تھے تو راستے میں ایک چیز اور، جو ایک واقعہ چھوٹا سا ہوا، وہ بھی میں مینشن کرتی ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ ادھر ہی اینڈ کریں گے اس پہ، کیونکہ ٹائم پھر مغرب کا بھی ہو جائے گا. تو حدیث ہے کہ جب بیسیکلی ایک یہ سورہ، یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی میں بھی ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے، اور مطلب یہ اوتھینٹک حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ راستے میں جب جا رہے تھے حنین کی طرف، کہ ایک شخص ابو وقید اللیثی، وہ ابھی نئے مسلمان ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی ہفتہ ہوا ہوتا ہے ان کو مسلمان ہوئے ہوئے. تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا جو اس حدیث کا جو ایک وہ ٹائٹل آپ کہہ لیں کہ لٹکتا ہوا درخت، ہینگنگ ٹری. بیسیکلی کیا مطلب، کہتے ہیں کہ ہم اپنی جب حنین کی طرف جا رہے تھے تو ہم ایک جگہ سے، مطلب ایک درخت تھا، اس کے پاس سے گزرے جس کا نام تھا ذات انوات، یعنی دا ہینگنگ ٹری. یہ جو تھا وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک بھرا پورا سا ہرا اور بھرا ہوا جو درخت تھا. اور جو قریش تھے نا مسلمان ہونے سے پہلے، مطلب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس درخت کے ارد گرد نا، مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈھول ڈبا ناچنا گانا، مطلب فیسٹیول کی فارم میں وہ اس درخت کے ارد گرد ایک کیا کرتے تھے، اور ہر سال کیا کرتے تھے، اور اپنے جانور جو تھے وہ یہاں پر ذبح کرتے تھے. بیسیکلی انہوں نے اس درخت کو ایک بت بنایا ہوا تھا، اور جو اپنے جو تلواریں اور اپنی جو بھی جو ویپنز ہوتے تھے وہ اس درخت پہ آ کے ٹانگ دیتے تھے جنگ پہ جانے سے پہلے، اور کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ابھی جو ہماری جو تلوار ہے یا جو ہمارا یہ جو بھی ہتھیار ہے، یہ اس پہ اب اس کو مطلب اس کے اندر طاقت آ گئی، یا یہ سب جسے کہتے ہیں گڈ اومن جس کو کہتے ہیں، کہ جی ہمارے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کافی. تو اب جب مسلمان اس کے پاس سے گزرے تو ابو وقید اللیثی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس درخت جیسی کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتے؟ مطلب یعنی بیسیکلی جس کو کہتے ہیں نا لکی چارم کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم نے وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جسے پہلے بھی بات میں کر چکی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا خدا بنا دو جس طرح کے ان کے پاس خدا ہے. جو راستے میں آتے ہوئے انہوں نے بت دیکھے تھے، تو یہ مسلمان جو ابھی تازے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں بھی کچھ اس درخت کی طرح کا کچھ دے دیں. سبحان اللہ، مطلب جسٹ امیجن. اور یہ تو اس وقت کی بات ہے، تو کیا ابھی کچھ ڈفرینس ہے ہمارے یہاں؟ جو ہم ابھی ایک وہ کسی نے تصویر لگائی ہوئی تھی کہ وہ ایک، اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ ایک وہ بزرگ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ان کو کوئی چابی پڑی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے وہ چابی دیکھا، پہلے ویٹ کرتے رہے پکڑ کے کہ کوئی ادھر ادھر نظر آ جائے جس کو دے دیں. ان کو جب کوئی نہیں ملا تو وہاں قریب ایک درخت تھا، انہوں نے اس درخت پہ اس طرح ٹانگ دی کہ آنے والے کو نظر آ جائے جس کی بھی چابی گری ہوگی. کیا کسی نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ ضرور اس طرح کرنے میں نہیں، اس درخت کی کوئی وہ ہے. اور وہ پھر تصویر کسی نے ڈالی ہوئی تھی کہ وہ درخت چابیوں سے بھرا ہوا تھا. تو کیا ہمارے یہاں دھاگے باندھنا، شاید کوئی جگہ ہے جہاں پر پتہ نہیں شلواریں باندھنا، کہیں پر کوئی دوپٹے باندھ، مطلب لائک جسٹ امیجن. یہ بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے کی. تو اب کیا بدل گیا ہمارے یہاں؟ تو مزاروں پہ جانا، تو یہ وہی چیز چلتی آ رہی ہے نا ہمارے یہاں بھی، کہ وہ منت مانگ لی کہ اگر کام ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یا اس دربار میں جا کے میں نے چادر چڑھا دی تو میرا کام ہو جائے گا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہی ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظاہری بات ہے کہ حضرت موسیٰ جس طرح غصے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے مطلب ایک دم وہی بات ہوئی کہ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب میں اور آپ اگر تھوڑا سا اپنے آئی ڈونٹ نو، ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ میری جو شروع سے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو میری کلاس میں آ رہے ہیں، شاید اگر کبھی مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوگا بھی تو آئی ایم پریٹی شیور کہ چینج ہو چکا ہوگا کہ یہ مزاروں پہ جانا یا مزاروں پہ یہ چڑھاوے چڑھانا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. یہ بدعت ہے.
مطلب یہ ایسی چیز ہے جو نئی آپ کہہ لو انوویشن جس کو کہتے ہیں نا. اور اس سے سمپل چیز یہ ہے, سمپل بات, جب اللہ تعالیٰ نے کہہ ہی کے دیا کہ ڈائریکٹلی مجھ سے مانگو, جو کچھ مانگو گے میں سنتا بھی ہوں, پوری بھی کرتا ہوں, تو مجھے ضرورت کیا ہے مشکل والے طریقے سے جانے کی؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا نہیں نہیں تم اس لیول آف ایمان پہ ہوگے, تمہارا اس طرح کا تقوی ہوگا, تو تم مجھ سے مانگو گے, تو میں تمہاری بات کو سنوں گا. تو پھر تو بات سمجھ بھی آتی ہے کہ مطلب چلیں ٹھیک ہے جی اس طرح کی بات ہے. لیکن جب اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں ہمیں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے؟ ڈائریکٹ ڈائلنگ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم صحیح دین پر چل سکیں. ابھی یہ مہینہ عید میلاد النبی کا بھی بہت ساری بدعتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ناٹ اے بگ ڈیل, کیا بڑی بات ہے, اور ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں, لیکن اٹ از اے بگ ڈیل, اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم اپنے دین میں کوئی اس طرح کی چیز ایڈ کریں جو رسول اللہ نے نہیں بتائی ہمیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.